नाजरीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम शुरू करेंगे मसनवी शरीफ के दूसरे दफ्तर से मौलाना के लिखे हुए एक बादशाह के बाज़ के किस्से से जो एक वीराने में उल्लुओं में फंस गया। ये हिकायत शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस हिकायत में बादशाह अल्लाह का सिंबल है, बाज़ वलीउल्लाह या पैगंबर का सिंबल है और उल्लू आम मखलूक के सिंबल हैं। आइए मौलाना की ज़ुबान से जानते हैं कि हज़रत ने हमें इस हिकायत में क्या समझाया है। मौलाना लिखते हैं, बाज़ दर वीरां बर चुगदा फताद राह रा गुम करद व दर वीरां फताद। फरमाते हैं कि बाज़ वीराने में उल्लुओं में जा गिरा और वो रास्ता भूल गया और वीराने में जा उतरा। ऊ हमा नूरस्त अज नूर रज़ा लीक कोरश करद सरहंगे कज़ा। फरमाते हैं कि अल्लाह की रज़ा ने तो बाज़ को सरापा नूर बनाया हुआ है, लेकिन कज़ा के सिपाही ने उसे अंधा कर दिया। बरसरी चुगदानश बरसर मी ज़नंद परो बाले नाज नीनश मी कुनंद। यानी फरमाते हैं कि उल्लू उसके सर पर ठूंगे मारते और उस नाज पर वुर्दा के परो बाल उखाड़ते थे। वलवला उफ्ताद दर चुगदा के हा बाज आमद ता बगीरत जाए माँ। उल्लुओं में शोर मच गया कि खबरदार बाज आया है ताकि हमारी जगह पर कब्जा कर ले। चूँ सगाने कुए पुर हश्मो मुहीब अंदर उफ्तादन दर दल के गरीब। यानी गली के हैबतनाक और गज़बनाक कुत्तों की तरह वो उस मुसाफिर की गुदड़ी को पड़ गए। बाज गोयद मंच दर खुर्दम बचोगद सद चुनी वीरा रिहा करदम बचोगद। बाज कह रहा था कि भाई मुझे उल्लुओं से क्या लेना देना है, ऐसे 100 वीराने मैंने उल्लुओं के लिए छोड़ रखे हैं। मन नहा हम बूद ईंजा मीरवम सूए शहनशाह राजे मीशवम। बाज ने मज़ीद कहा कि मैं इस जगह नहीं रहना चाहता, मैं बादशाह की तरफ वापस चला जाऊँगा। ई खराब आबाद दर चश्मे शुमास्त वरना मारा साए दे शाहबाज जास्त। बाज ने कहा कि ये वीराना तुम्हारी नज़र में आबाद है, वरना मेरे लिए तो शाह की कलाई ही वापसी की जगह है। चुगत गुफ्ता बाज हीलत मी कुनद ताज खानो माने शुमारा बरकुनद। यानी एक उल्लू बोला कि बाज मक्कारी करता है ताकि हम सब के घर बाहर उजाड़ दे। लाफज शाह मीजनद व अज दस्ते शाह ता बुरद ऊ मा सुले मारा अजरा। उस उल्लू ने मज़ीद कहा कि ये बादशाह और बादशाह की कलाई की ढींगे मार रहा है ताकि हम भोलों को गुमराह कर दे। खुद च जिनसे शाह बाशिद मुर्ग के मशनवश गर अकलदारी अंद के। उस उल्लू ने कहा कि एक हकीर परिंदा बादशाह के कैसे लायक हो सकता है, अगर तुम थोड़ी सी भी अकल रखते हो ना तो इसकी बात ना सुनना। हर कई बावर कुनद ऊ अबलास्त मुर्ग के लागिर चे दरखुरे शास्त। और क्या उसने कहा कि जो इसकी बात सुने वो बेवकूफ़ है, ये हकीर परिंदा बादशाह के कैसे लायक हो सकता है। गुफ्त बाज अर यक परे मन बेशिकनेद या अज़गम बरगे गुले बरबन जनेद। बाज ने कहा कि अगर तुमने मेरा एक पर भी तोड़ा ना, या गुस्से में एक फूल की पंखड़ी भी मुझे मारी। बीख चुगदस्तां शहनशाह बरकुनद खाना हाय तां जुमलगी बरसर जनद। बाज ने कहा बादशाह चुगदिस्तान की बीखकनी कर देगा और तुम सब के घोंसले उजाड़ देगा। चुगद खुद चे बवद गर बाजे मरा दिल बेरंजानद कुनद बरमन जफा। बाज ने कहा उल्लू क्या होता है, अगर कोई बाज भी मेरा दिल रंजीदा करे ना और मुझ पर जुल्म करे। शाह कुनद तोदा बहरे शीबो फराज सद हज़ारा खिरमन अज सरहाय बाज। बाज ने कहा तो बादशाह हर नशीबो फराज में बाजों के सरों के ढेर लगा देगा। पास पाने मन इनायात वैस्त हर कुजा मीरवम शाह दर पैस्त। बाज ने मज़ीद कहा कि उस बादशाह की मेहरबानियाँ मेरी निगहबान हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना बादशाह मेरे पीछे होता है। आगे बाज मज़ीद उल्लुओं को मुखातिब करके कहता है, ए खुनक चुगदे कि दर परवाज़ मन फ़हम करद अज नेक बख्ती राज मन। बाज ने कहा वो उल्लू बड़ा ही खुशकिस्मत है जो मेरी परवाज़ में नेक बख्ती से मेरा राज समझ जाए। दरमन आवेजेद ता बाजा शवेद गर्च चुगदा नेद शाहबाजा शवेद। बाज ने कहा ओ मुझसे वाबस्ता हो जो उल्लुओ,
تاکہ تم باز بن جاؤ، اگرچہ تم الو ہو لیکن مجھ سے منسلک ہو گئے تو باز بن جاؤ گے۔ من نیم جن سے شہنشاہ دور ازو، لیک دارم در تجلی نور ازو۔ باز نے کہا کہ میں بادشاہ کا ہم جنس نہیں ہوں، اس سے جدا ہوں، لیکن اس کی تجلی کا نور رکھتا ہوں۔ جن سے ما چوں نیست جن سے شاہ مائے ما شد بہر مائے او فنا۔ باز نے کہا کہ ہماری جنس ہمارے شاہ کی بالکل جنس نہیں ہے، لیکن ہماری ہستی اس کی ہستی میں فنا ہو گئی ہے۔ چوں فنا شد مائے ما او ماند فرد، پیشے پائے اسپے او گردم چو گرد۔ باز نے مزید کہا کہ جب میری ہستی ہی فنا ہو گئی ہے تو وہ اکیلا ہی رہ گیا نا، اس کے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے میں گرد بن چکا ہوں، خاک بن چکا ہوں، بے حیثیت ہو گیا ہوں۔ آئیے ان اشعار میں چھپے ہوئے اسباق پہ ایک نظر کرتے ہیں۔ اس حکایت سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس طرح باز تقدیر سے الوؤں کے ویرانے میں جا پھنسا، بالکل اسی طرح انبیاء اور اولیاء جیسے شہباز بھی تقدیر الہی سے عوام الناس میں آن پھنستے ہیں۔ جیسے الو باز کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے، بالکل اسی طرح عوام الناس بھی اللہ والوں کو اپنا دشمن خیال کرتے ہیں، اور جیسے الو باز کو ٹھونگے مار رہے تھے، بالکل اسی طرح عوام الناس انبیاء اولیاء کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب الو باز کو کہتے ہیں کہ تو بادشاہ کی کلائی کی ڈھینگے مارتا ہے تاکہ ہمیں گمراہ کر دے، تو ایک حقیر پرندہ ہے، تیرا بادشاہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ باز کی گفتگو پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ بالکل اسی طرح اگر آپ دیکھو تو عوام الناس انبیاء اولیاء کی نعمت کا بھی بالکل یقین نہیں کرتے، انہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق ذات سے نہیں ہوتا اس لیے وہ اللہ کے پاکوں کو بھی نہ اللہ کے قرب میں سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان پر ایمان لاتے۔ تیسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب باز نے الوؤں سے کہا کہ اگر تم نے میرا ایک پر بھی توڑا یا غصے میں پھول کی ایک پنکھڑی بھی مجھے ماری نہ تو بادشاہ تمہارا چک دستان ویران کر دے گا۔ یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ انبیاء اولیاء کو جب مخلوق تنگ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک پاک کے لیے پوری آبادیوں پر کبھی پتھر برسا دیتے ہیں، کبھی آندھیاں چلا دیتے ہیں، کبھی انہیں پانی میں ڈبو دیتے ہیں، کبھی ان کی شکلیں بدل دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب باز الوؤں سے کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا ہم صحبت ہوں، تم میں سے جو الو میرا راز سمجھ گیا نا وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ پھر باز انہیں مزید کہتا ہے کہ تم ہو تو الو، لیکن اگر مجھ سے منسلک ہو جاؤ گے نا تو باز بن جاؤ گے۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو لوگ انبیاء اولیاء کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں وہ نہ صرف اس جہان میں ان کے ہم صحبت ہو جاتے ہیں بلکہ اگلے جہان میں بھی وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس پر بڑی مستند حدیث شریف موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا۔ پس اگر قیامت کو ہمیں انعمتا علیہم کا ساتھ مل جائے تو ہم باز بن جائیں گے۔ پانچواں سبق ان اشعار میں ہمیں یہ ملتا ہے جب باز الوؤں سے کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا ہم جنس تو نہیں ہوں، اس سے جدا ہوں، لیکن میں اس کی تجلی کا نور رکھتا ہوں، اور مزید کہتا ہے کہ میری ہستی جب فنا ہو گئی ہے تو وہ اکیلا ہی رہ گیا نا، میں اس کے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے گرد کی طرح ہو گیا ہوں، مٹی ہو گیا ہوں، بے حیثیت ہو گیا ہوں۔ یہ درس فنائیت ہے جو صوفیاء کی عام تعلیم ہے۔ مولانا نے اسے لا سے گزر کر اللہ کے نور میں آنا بھی لکھا ہے۔ یہاں سے مولانا ہمیں ایک اور راز سمجھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سارے الو باز کو ٹھونگے مار رہے تھے، اور باز سمبل کس کا ہے؟ کسی پیغمبر یا ولی اللہ کا۔ مولانا ہمیں ایک اور بات سمجھاتے ہیں، بڑی ہی خاص ہے، آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ اے بسا کسرا کہ صورت راہ زد، قصد صورت کرد و بر اللہ زد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے عزیز، بہت سے لوگوں کو صورت نے گمراہ بھی کیا ہے۔ کیسے گمراہ کیا جی؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صورت کو ستانے کا ارادہ کیا اور حملہ ذات پر کر دیا۔ آپ مزید سمجھاتے ہیں کہ اللہ پر کیسے حملہ کرتے ہیں۔ آخری جاں با بدن پیوستہ است، ہیچ ای جاں با بدن مانستہ است۔ فرماتے ہیں کہ بھئی اتنا تو پتہ ہے نا کہ یہ جان یا روح جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی روح جسم کے اندر ہے، تو کیا اس بدن میں روح کا انکار کر سکتے ہو؟
اب دوسری مثال دیتے ہیں، تابے نور چشم با پیاس جفت، نور دل در قطرائے خون ہفت۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا نور آنکھ کی چربی سے ملا ہوا ہے اور دل کا نور خون کے ایک قطرے میں چھپا ہوا ہے۔ تم آنکھ کے نور کا اقرار اور بینائی کا انکار کر سکتے ہو۔ پھر تیسری مثال دیتے ہیں کہ شادی اندر گردہ و غم در جگر، عقل چوں شمع درون مغز سر۔ فرماتے ہیں اسی طرح خوشی گردے میں ہے اور غم جگر میں ہے، اور عقل کی شمع سر کے مغز میں ہوتی ہے۔ تم انہیں صرف اجزائے ظاہری سمجھ کر ان میں خوشی، غمی یا عقل کا انکار کر سکتے ہو۔ چوتھی مثال دیتے ہیں، رائحہ در انف و منطق در لسان، لہو در نفس و شجاعت در جنان۔ فرماتے ہیں خوشبو ناک سونگتی ہے اور گویائی زبان میں ہے، کھیل کود نفس میں ہے اور بہادری قلب میں چھپی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کیا تم صرف ان ظاہری اجزاء کا اقرار کر کے ان کے باطنی اوصاف کا انکار کر سکتے ہو؟ آگے لکھتے ہیں، جان کل با جان جزو آسیب کرد، جان عضو در ستد در جیب کرد۔ فرماتے ہیں وہ جان کل یعنی اللہ جان جزوی پر یعنی انسان پر اپنا نور ڈالتے ہیں، اور جزوی جان یعنی انسان اس تجلی کا موتی لیتا ہے اور دل کے گریبان میں ڈال لیتا ہے۔ یہ نور شرع صدر کی طرف اشارہ ہے۔ ہم چو مریم جاں ازاں آسیب جیب حاملہ شد از مسیح دل فریب۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرح انسان کی روح اللہ کی تجلی سے نور انشراح کے مسیح سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ پس از جان جاں چوں حامل گشت جاں از چنی جانے شود حامل جہاں۔ فرماتے ہیں جب روح اس جانے جاں کے نور سے یعنی نور شرع صدر سے حاملہ ہو جاتی ہے تو دل کا جہان اس نور سے پر ہو جاتا ہے۔ مولانا نے ان اشعار میں مومن کے نور شرع صدر کو ثابت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایسے مومن کو ایذا دینے والا بظاہر تو کسی مرد پاک کو ایذا دیتا ہے، لیکن در پردہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے۔ یہ حضور مع الحق سمجھانے کے لیے مولانا نے ہمیں کچھ مثالیں دی ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور مومن کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی مثال کیا دیتے ہیں کہ روح جسم کے اندر موجود ہے اور روح اللہ تعالیٰ کا راز ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو قرآن میں من روحی فرمایا ہے۔ یعنی آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مومن کے نور شرع صدر کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا نور تو انسان میں آ ہی نہیں سکتا، آپ فرماتے ہیں کہ کیا اس بات کا انکار کر سکتے ہو کہ انسان کے جسم میں روح جو کہ من روحی ہے نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کا راز ہے روح، اور وہ پہلے ہی آپ کے بدن میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، کوئی صاحب شعور اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ کیا کوئی صاحب شعور انسان آنکھ کی چربی میں بینائی یا نور کے ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر تیسری مثال دیتے ہیں کہ کیا کوئی گردے میں خوشی، دماغ میں عقل کے ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتا۔ ان تمام باتوں سے مولانا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح عقل جسم میں روح کے وجود کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور جس طرح آنکھ کی چربی میں بینائی کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے، اور جس طرح دماغ میں عقل کو سمجھنے سے بھی عقل قاصر ہے، فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کی شرع صدر فرما دیتے ہیں، اور شرع صدر سورہ الزمر کی آیت 22 کے مطابق اللہ کا نور ہی تو ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اہل عقل اس کو عقلی طور پر بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ مولانا کا یہ ساری بات سمجھانے کا مقصد اس شعر میں ہے، اے بسا کسرا کہ صورت راہ زد، یعنی بہت سے لوگوں کو اللہ کے پاکوں کی صورتوں نے بھی گمراہ کیا ہے، ہمیشہ ہدایت ہی نہیں دی۔ کیسے؟ فرماتے ہیں قصد صورت کرد و بر اللہ حضد، کیونکہ کچھ لوگ ناسمجھی میں انہیں عام انسان سمجھ کر ایذا اور تکلیف دینے کا قصد کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں در پردہ وہ لوگ اللہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ آدمی چو نور گیرت از خدا ہست مسجود ملائک از اجتبا۔ فرماتے ہیں بندہ جب اللہ سے یہ نور شرع صدر حاصل کر لیتا ہے نا تو سورہ الزمر کی آیت کے مطابق نور من رب ہی کی وجہ سے مسجود ملائک بن جاتا ہے۔ لیکن ایسے انسان کے اس باطنی مقام کو فرماتے ہیں کہ عقل بالکل نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے مولانا کیا فرماتے ہیں، عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد ہر دو عالم کامیاب۔ فرماتے ہیں جب ہمیں عقل آتی ہے نا تو ہم دین اور دنیا دونوں خراب کر لیتے ہیں،
اور جب عشق آتا ہے تو دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا۔ جی ناظرین، ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اس کے بعد مولانا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیمار صحابی کی مزاج پرسی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے اور مولانا ہمیں اس میں کیا درس دینا چاہتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، الصحابہ خواجہ بیمار شد و اندراں بیماریش چوں تار شد، یعنی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی بیمار ہو گئے اور وہ اس بیماری میں تار کی طرح دبلے ہو گئے۔ مصطفیٰ آمد بعیادت سوئے او چوں ہما لطف و کرم بدھ ہوئے او، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کی بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس گئے کیونکہ آپ کی عادت مبارک مجسم لطف و کرم تھی۔ در عیادت رفتنے تو فائدہ است، فائدہ آن باز بھر تو آئدہ است۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانے میں تیرا اپنا ہی فائدہ ہے اور تجھے ہی پہنچتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، فائدہ اول کے آن شخص علیل بو کے کتب باشد و شاہ جلیل، فرماتے ہیں تیرا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بیمار شخص کوئی کتب وقت ہو یا شاہ جلیل ہو۔ آگے لکھتے ہیں، چوں دو چشم دل نداری اے انود وا نمی دانی تو ہیزم را ازود، فرماتے ہیں اے سرکش تو دل کی دو آنکھیں ہی نہیں رکھتا اور عود اور جلانے والی لکڑی میں فرق ہی نہیں کر سکتا۔ چونکہ گنجے ہست در عالم مرنج ہیچ ویراں را مدا خالی ز گنج، فرماتے ہیں دنیا میں خزانے موجود ہیں، پریشان نہ ہو، دنیا کے کسی ویرانے کو بھی اللہ نے خزانے سے خالی نہیں رکھا۔ یعنی فرمانا چاہتے ہیں کہ جب تمہارے دل کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، تم جلانے والی لکڑی اور عود میں فرق ہی نہیں کر سکتے، دنیا کے ویرانوں میں خزانے ہیں، تو پھر تم کیا کرو۔ مولانا فرماتے ہیں، قصد ہر درویش می کن از گزاف چون نشاں یابی بجد می کن طواف، فرماتے ہیں کہ ہر درویش کا قصد بغیر کسی وجہ کے کر لیا کر، اور جب کسی کا پتہ چل جائے کہ وہ واقعی اصل درویش ہے تو پھر کوشش کر کے اس کے در کے چکر کاٹتا رہا کر، یعنی اس کے پاس جاتا رہا کر۔ چون ترا آن چشم باطن بین ابود گنج می پندار اندر ہر وجود، مولانا فرماتے ہیں کہ جب تیرے پاس باطن کو دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے تو ہر وجود میں خزانہ سمجھ۔ آگے کیا فرماتے ہیں، ور نہ باشد قطب یار رہ بود شاہ نہ باشد فارس اسپا بود، فرماتے ہیں اگر وہ قطب نہ ہوگا تو کوئی سالک تو ہوگا، مسند فقر کا بادشاہ نہ ہوا تو فقراء کی فوج کا ایک سوار تو ہوگا۔ پس صلائے یاران راہ لازم شمار ہر کے باشد گر پیادہ گر سوار، فرماتے ہیں پس تو اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس روش کو لازم سمجھ، کوئی بھی ہو، پیادہ ہو یا سوار ہو، ان کے پاس جایا کر۔ ور ادو باشد ہم ای احسان نکوست کہ با احسان دوست گردد گر و دوست، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس تم گئے ہو اگر تمہارا دشمن بھی ہوا نا تو پھر بھی یہ احسان اچھا ہے، اگر دشمن ہے تو احسان کی وجہ سے تمہارا دوست بن جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں، ور نہ گردد دوست کینش کم شود زاں کے احسان کینہ را مرہم شود، فرماتے ہیں اگر دوست نہ بھی بنانا تو اس کی دشمنی ضرور کم ہو جائے گی، اس لیے کہ احسان کینے کا مرہم ہے۔ آگے فرماتے ہیں، پس فوائد ہست غیر این ولیک از درائزی خائفم اے یار نیک، فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مزاج پرسی میں اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں، لیکن بھلے یار میں طوالت کے خوف سے سب کو یہاں جمع نہیں کر رہا۔ آگے کیا لکھتے ہیں، حاصل ہی آمد کہ یار جمع باش ہم چو بت گر از حجر یار تراش، فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جماعت کا دوست بن اور بت گر کی طرح پتھروں سے بھی دوست تراش کر۔ زاں کے امبوہی و جمع کارواں رہ زنا را بشکند پشتو سنا، فرماتے ہیں اس لیے کہ جماعت اور قافلہ، فرماتے ہیں ڈاکوؤں کی کمر اور نیزے توڑ دیتے۔ مولانا نے ان اشعار میں ہمیں متعدد اسباق دیے ہیں، آئیے ان کی طرف ایک نظر کرتے ہیں۔ پہلا سبق مولانا نے ہمیں پہلے ہی شعر میں دے دیا ہے، جب آپ نے یہ فرمایا کہ صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی بیمار ہو گئے اور تار کی طرح بالکل کمزور اور دبلے ہو گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کا حال پوچھنے اس کے گھر تشریف لے گئے۔
معلوم ہوا کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جانا سنت نبوی ہے۔ ہمیں بھی اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کی بیماری میں ان کا حال پوچھنے ضرور جانا چاہیے۔ دوسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی مزاج پرسی کا فائدہ ہمیں خود ہی ہوتا ہے، اس کو نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے کہ جس شخص کی مزاج پرسی کے لیے آپ گئے ہو، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ قطب وقت ہو یا کوئی شاہ جلیل ہو۔ مولانا یہ درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں 4 لوگوں کو انعمت علیہم فرمایا ہے، اور سورہ النساء کی آیت 69 کے مطابق وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ تو آپ یہ سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کسی کی مزاج پرسی سے آپ کو اللہ کے انعام یافتگان میں سے کسی کی صحبت میسر آ جاتی ہے تو فرماتے ہیں یہ آپ ہی کا فائدہ ہے نا، وہ تو پہلے ہی انعمت علیہم میں سے ہے۔ تیسرا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ اے سرکشو جو بصیرت کی آنکھیں رکھتے ہی نہیں ہو، تم تو عود اور جلانے والی لکڑی میں فرق ہی نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم بے بصیرت ہو، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے عوام اور خواص کا فرق ہی نہیں سمجھتے ہو۔ اس لیے کیا فرماتے ہیں کہ کیا کرو؟ فرماتے ہیں ہر درویش کا قصد کرو، اور جب پتہ چل جائے کہ فلاں شخص واقعی اللہ والا ہے تو فرماتے ہیں پھر کوشش کر کے اس کے در کے چکر کاٹو، اس کی صحبت اختیار کرو۔ چوتھا سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ اچھا فرض کر لو جس کی مزاج پرسی کے لیے آپ گئے ہو وہ قطب وقت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کوئی سالک تو ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر فقر کا بادشاہ نہ ہوا تو اللہ والوں کے راستے پر چلنے والا تو ہوگا۔ پانچواں سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ اچھا چلو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کوئی اللہ والا بھی نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر بھی آپ کو اس کی مزاج پرسی کا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا دشمن اس مزاج پرسی کو آپ کا احسان سمجھے گا اور اس احسان کی وجہ سے آپ کا دوست ہو جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارا دوست نہ بھی بنا تو تمہاری دشمنی ضرور کم ہو جائے گی، اس لیے کہ احسان کینوں کا مرہم ہے۔ ان اشعار کا چھٹا اور آخری سبق مولانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ہمیں جماعت کے دوست بننا چاہیے اور بتگر کی طرح پتھروں سے بھی دوست بنانے چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں دوستوں کی زیادہ ضرورت ہے، دشمنوں کی نہیں ہے، اس لیے دوست بنانے چاہیے۔ جی ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے سے پہلے ہم مولانا کا کلام دیکھ رہے تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر مولانا نے ہمیں مزاج پرسی کے کچھ فوائد بھی بتائے۔ اس کے بعد مولانا نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک وحی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کے لیے کیوں نہ آیا؟ آئیے مولانا کی زبان سے یہ جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں آمد از حق سوئے موسیٰ این عتیب کہ اے طلوع ماہ دیدہ تو از جیب، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو مولانا لکھتے ہیں کہ یہ ناراضگی پہنچی کہ اے وہ کہ جس نے اپنے گریبان میں اس آفتاب حقیقی کے سورج کو جلوہ گر دیکھا ہے۔ مشرقت کردم بنور ازدی من حکم رنجور گشتم نام دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے خدائی نور سے تجھے مشرق بنا دیا تھا، میں خدا ہوں، میں بیمار ہوا تو میری مزاج پرسی کے لیے نہیں آیا۔ گفت سبحانہ تو پاکی ازیاں این چے رمزست این بکن یارب آیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ آپ پاک ہو اور نقصان سے بھی منزہ ہو، یہ کیا راز ہے اے مالک، اس کو ظاہر فرما دیں۔ بعض فرمودش کہ در رنجوریم چون پرسیدی تو از روئے کرم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ میں مریض ہوں، تو نے از روئے کرم میری مزاج پرسی کیوں نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، گفت یا رب نیست نقصان ترا عقل گم شد این گرارا بے کشا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار آپ کو کوئی نقصان کیسے ہو سکتا ہے، میری تو عقل گم ہو گئی ہے، مالک یہ گرہ کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، بڑا ہی خاص کلام ہے اور کسی رمز آشنا کے لیے ہے۔ گفت آرے بندائے خاص گزیں گشت رنجور او منم نیکو ببی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرا ایک خاص برگزیدہ بندہ بیمار ہوا اور میرے خاص بندے میں ہی تو ہوتا ہوں۔
یعنی اس میں میرا ہی نور شر صدر ہی تو ہوتا ہے. خوب سمجھ لو. ہست رنجوریش رنجوری من، ہست معذوریش معذوری من. سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے خلیفے کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بیماری میری بیماری ہے اور اس کی معذوری میری معذوری ہے. ہر کے ہاہد ہم نشینی با خدا، او نشین در حضور اولیاء. میں جو اللہ کی ہم نشینی چاہے نا، وہ اللہ کے پاکوں کے حضور میں بیٹھے. اب مولانا اس راز کو بالکل ہی واضح فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، از حضور اولیاء گرب گسلی تو ہلاکی زاں کے جزوی نئے کلی. یعنی فرماتے ہیں کہ اگر تو اولیاء کے پاس حاضری سے علیحدہ رہے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ تو جز ہے، کل نہیں ہے، ابھی راہ سلوک میں کامل نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں، چو شدی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتہ دور از خدا. فرماتے ہیں جب تو اولیاء کے پاس حاضری سے دور ہو گیا تو حقیقت میں تو خدا سے بھی دور ہو گیا. رو بخسپ اندر پناہ مقبلے بو کے آزادت کند صاحب دلے. مولانا فرماتے ہیں جا کسی ایسے صاحب اقبال کی پناہ میں جا کے بیٹھ، شاید کوئی صاحب دل تجھے نفس سے آزاد کرا دے. آگے لکھتے ہیں، یک عنایت بے از صدگوں اجتہاد جوہد را خوف است از صدگوں فساد. فرماتے ہیں کسی پاک کی عنایت کی ایک نظر اپنی سینکڑوں کوششوں سے بہتر ہے، کیونکہ اپنی کوششوں کو سینکڑوں فسادوں کا خطرہ ہوتا ہے. آگے لکھتے ہیں، در بدر می گرد و میرو کو بکو جستجو کن جستجو کن جستجو. فرماتے ہیں در در پھر، کوچے کوچے جا اور کسی اللہ والے کو تلاش کر، کسی اللہ والے کو تلاش کر، کسی اللہ والے کو تلاش کر. ہر کرا دیو از کریمہ وابرد بے کسش یابد سرشرا واخرد. فرماتے ہیں جس شخص کو ابلیس کریموں سے جدا کر لیتا ہے نا، شیطان ان کو بے سہارا پا کر ان کا سر چبا جاتا ہے. یک بدست از جمع رفتن یک زماں مکر شیطان باشد این نیکو بداں. فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ایک بالشت جماعت سے دور ہونا، فرماتے ہیں شیطان کا مکر ہوتا ہے. اس کو خوب سمجھ لو. مولانا نے ان اشعار میں ہمارے لیے بڑے اسباق چھوڑے ہیں، آئیے ان کی طرف ایک نظر دیکھتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وحی میں ناراضگی پہنچی. کیا ناراضگی پہنچی؟ کہ اے موسیٰ میں بیمار تھا، تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ مالک آپ پاک ہو، آپ کو کوئی نقصان کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ موسیٰ میں بیمار ہوں، بتاؤ تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ مالک میری تو عقل گم ہو گئی ہے، یہ راز کھول دیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میرا برگزیدہ بندہ بیمار تھا اور وہ میں ہی تھا، یعنی میرے نور کی معیت کی وجہ سے ہی تو وہ برگزیدہ ہوا ہے. اور اس معیت حق پر قرآن اور حدیث کی نصوص موجود ہیں. قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ ہماری شاہ رگ ہر بندے کو پتہ ہے کہاں ہے. پھر مشکات شریف میں ایک حدیث شریف بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو فرمائیں گے کہ اے فرزند آدم میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی. بندہ کہے گا اے میرے پروردگار میں تیری عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ تو سارے جہان کے پروردگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہیں کی. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. قرآن کی سورہ العنکبوت کی آیت 69 میں بھی یہی مضمون نظر آتا ہے. قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یعنی وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھلاتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں. یہ معیت حق کوشش کرنے والوں کا انعام ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث شریف سے بھی ثابت ہے. اور صوفیہ کے ہاں تو یہ عام تعلیم ہے. مثنوی شریف کے مشہور مترجم قاضی سجاد پہلی جلد کے دوسرے دفتر کے صفحہ نمبر 209 پر اس مضمون پر لکھتے ہیں، یہاں سے ان کا کوٹ شروع ہوتا ہے، جب انسان فنائیت کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو یہ معیت گویا اتحاد حاصل ہو جاتا ہے. مزید لکھتے ہیں کہ مقام فنا میں پہنچ جانے والے ولی کا بیمار ہونا گویا اللہ کا ہی بیمار ہونا ہے،
اور فرماتے ہیں اس مضمون کی حدیث شریف بھی مشکات میں موجود ہے، اس لیے اولیاء کے پاس بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے، ان کوٹ۔ مولانا نے بھی یہی فرمایا ہے۔ خاص سبق اس میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی خبر گیری نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو ناراض ہو گئے، انہیں ناراضگی کی وحی بھیجی کہ میں بیمار تھا تو نے میری خبر ہی نہیں لی ہے۔ ہمارے لیے اللہ وہی ہیں اور اس کی سنت بھی وہی ہے۔ ان اشعار کا تیسرا سبق یہ ہے کہ بقول مولانا جو اللہ والوں سے کٹ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ ہلاک ہوتا ہے کہ وہ بھی راستے میں ہے، کامل نہیں ہے، اور ایسا شخص آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے کریموں سے کٹ جاتا ہے تو ابلیس اس کو بے سہارا پا کے اس کا سر چبا جاتا ہے، یعنی گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک بالشت بار بھی جو شخص جماعت سے دور ہوتا ہے وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس مضمون کی ایک حدیث شریف ابو داؤد شریف میں بھی نظر آتی ہے جس کا نمبر ہے 4758۔ یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جماعت سے ایک بالشت برابر بھی الگ ہوا تو اس نے اسلام کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا۔ بعض لوگ اس کی صحت پر بھی کلام کرتے ہیں، لیکن مولانا نے اس کو 750 سال پہلے مثنوی شریف میں درج فرمایا ہے، اور اس جماعت سے مراد پاکوں کی جماعت لی ہے۔ اور عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پاکوں کی جماعت سے کٹنے میں ہمارا نقصان یقینی ہے، پلیدوں کی جماعت سے کٹنے کا نقصان تو کسی کو نہیں ہوتا، یہ تو ہر شخص جانتا ہی ہے۔ آگے سخن کے صرافوں کے لیے مولانا کے ان کلاموں میں سے چوتھا اور آخری سبق اس شعر میں ہے: رو بخسپ اندر پناہ مقبلے، بو کے آزادت کند صاحب دلے، یعنی جا اور کسی اقبال مند صاحب نور ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھ، شاید کوئی صاحب دل تجھے اپنے نفس سے آزاد کرا دے۔ کچھ کو یقیناً اس شعر پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے بندے کو نفس سے کیسے رہائی دلا سکتا ہے، لیکن سورہ زمر کی آیت 22 کہتی ہے: فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی اللہ جس کی شرح صدر فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے بعض لوگ شرح صدر کے نور کو ہدایت یا اسلام سمجھتے ہیں، لیکن قدیم اہل سنت اور صوفیاء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا درخت پتھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود اللہ کے نور کو سجدے کرتے تھے یا آپ کے علم اور اسلام کو سجدے کرتے تھے؟ علم اور اسلام تو سارے مسلمانوں میں ہے، سب رکھتے ہیں، لیکن مظاہر فطرت کتنوں کو سجدے کرتے ہیں؟ قدیم اہل سنت اور صوفیاء کا موقف یہی ہے کہ پاکوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے، جس کے اثبات میں وہ سورہ حج کی آیت 46 بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کہتی ہے یہ آیت: لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب، یعنی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے۔ بخاری میں موجود حدیث قرب نوافل سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ بندے کے کان بن جاتے ہیں جن سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے دیکھتا ہے، الآخر ہی لمبی حدیث ہے، اور تمام پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو یقیناً سن رکھا ہے، پڑھ بھی رکھا ہے۔ پھر یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں جو بخاری، ترمذی اور مجموع الزوائد میں موجود ہے، اور اسے امام طبرانی، امام سیوطی وغیرہ نے حدیث حسن لکھا ہے: اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرنا کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں جو بخاری میں ہے کہ اپنی صفیں درست رکھا کرو، ہمیں پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صوفیاء اور اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑ مڑ کے تو نہیں دیکھتے تھے، نور شرع صدر سے ہی دیکھتے تھے۔ یہی قدیم اہل سنت اور صوفیاء کا مشرب ہے، اور مولانا بھی اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے نور سے دیکھتا ہے، اگر وہ آپ کو اس نور سے دیکھے تو آپ بھی اس کامل کے وسیلے سے ابلیس کے شر سے بچ جائیں گے، اس لیے اس کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کرو۔ حضرت اقبال نے بھی یہی فرمایا، کیا فرماتے ہیں: بے تجلی مرد دانا رہن برد، از لقد کو بے خیال خیش مرد۔ اقبال فرماتے ہیں کہ کسی صاحب تجلی مرد کے بغیر، تو فرماتے ہیں کسی دانا نے بھی راستہ نہیں پایا، اور فرماتے ہیں بے وقوف تو اپنے برے خیالات کی دلتیاں کھا کھا کے ہی مر جاتے ہیں، عمل کیا کرنے ہیں انہوں نے۔ آگے فرماتے ہیں: ترسم ازاں روزے کہ محرومش کنند،
آتش خود بر دل دیگر زنند، فرماتے ہیں کہ مجھے اس روز سے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رومی کو یہ حکم دے دیں کہ اقبال کو محروم کر دو اور اپنے سینے کے نور کی آگ کو کسی اور پر ڈال۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔